याजूज माजूज आखिर कौन थे? क्या वो बहुत लंबे लंबे देव थे? क्या वो बिल्कुल छोटे छोटे से बोने थे? क्या उनके बड़े बड़े कान और लंबे लंबे सींग हुआ करते थे? जब वो पहले किसी जमाने में हुआ करते थे तब वो क्या करते थे, और अब जब वो आएंगे तो फिर वो दुनिया में क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय नेम इज राजा ज़ियाउल हक और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा याजूज माजूज फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना, सेपरेटिंग मिथ फ्रॉम रियलिटी। हम रुख करते हैं कुरान मजीद का, जहां पे सूरह अल कहफ में अल्लाह सुब्हान तआला ने एक बड़े ही आदिल हुक्मरान का जिक्र किया जिसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन ने अपनी फौज के साथ ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल किया, हत्ता कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जो दो पहाड़ों के बीच में था, जहां पर एक कौम रहती थी जो कि आम जुबान नहीं समझ पाती थी। इससे पता ही चलता है कि वो एक ऐसे रिमोट एरिया पर पहुंच गए जहां की आवाम जो है वो लोगों के साथ इन टच नहीं थी। इस कौम ने जब जुल्करनैन और उनके लश्कर को देखा और उनकी पावर और माइट का आइडिया किया तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की, कालू या जुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज ने यकीनन बहुत फसाद बर्पा किया हुआ है, तो आप हमारी मदद कीजिए कि उनके और हमारे बीच में एक बैरियर, एक दीवार खड़ी कर दें। अब देखिए यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुल्करनैन ने उनसे यह नहीं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, याजूज माजूज को तो हम एक सेकंड में खत्म कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पास ताकत और पावर बहुत ज्यादा है। बल्कि जुल्करनैन ने अग्री किया कि वाकई आपकी बात सच है कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा, इनके और हमारे बीच में एक बैरियर होना चाहिए। फिर जुल्करनैन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका माल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आयरन और कॉपर चाहिए और आपकी अफराद की ताकत मुझे चाहिए ताकि हम इनके बीच में वो बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर पाएं। इस दीवार के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जुल्करनैन ने क्या कहा, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व काना वअदु रब्बी हक़्क़ा। तो जुल्करनैन ने दीवार को मुकम्मल करने के बाद अपने ऊपर कोई भी चीज एट्रीब्यूट नहीं की, बल्कि क्या कहा कि ये सब मेरे रब की रहमत है और जब मेरा रब चाहेगा ये दीवार बिल्कुल लेवल कर दी जाएगी और मेरे रब का वादा हमेशा सच होता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब आते हैं उस हदीस की तरफ जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि वैलुल लिल अरब, कि बर्बाद हो गए अरब। क्यों? क्योंकि आज याजूज माजूज ने अपनी दीवार में एक सुराख कर दिया इस साइज का, यानी आपने अपनी दो उंगलियों को जोड़ते हुए बयान किया कि इतना सुराख आज हो गया है। ये कब हुआ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। इसके साथ रिलेटेड एक और हदीस भी है जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि हर रोज याजूज माजूज जो है वो इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी ये दिन के आखिर तक काम अपना खत्म करते हैं तो इनका लीडर इनको कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं, और कभी भी ये नहीं कहते कि इंशाअल्लाह हम कल वापस आके लौटेंगे तो दोबारा से काम शुरू करेंगे। और जितनी मेहनत करके ये जब घर वापस जाते हैं, अगले दिन जब वापस आते हैं तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है और मुकम्मल हो चुकी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहां पे ये लोग जब दीवार की खुदाई करेंगे तो इनका लीडर इनको कहेगा कि हम वापस चलते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल हम दोबारा आएंगे और फिर इसकी खुदाई करेंगे। तो जब वो इंशाअल्लाह कहेगा उस दिन के बाद से ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी। इससे हमें कई बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि याजूज माजूज के लिए दीवार को तोड़ना ही जरूरी है, यानी वो उसको फलांग कर नहीं आ सकते, पहाड़ों के ऊपर से गुजर के नहीं आ सकते। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये ड्यू टू हार्श क्लाइमेट कंडीशंस हैं या कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन उनकी कामयाबी इसी चीज में कि वो दीवार को तोड़कर फिर बाहर निकले। दूसरी चीज ये मालूम होती है कि याजूज माजूज के बीच में भी एक स्ट्रक्चर या एक ऑर्डर है, क्योंकि उनका सरदार जो था वो उनको रोजाना कहता है कि चलो अब काम खत्म करो, वापस चलते हैं। तो वो एक हायरार्की को या एक ऑर्डर को मानते हैं। शायद इस वक्त आप ये सोच रहे हो कि सारी बातें तो ठीक है, लेकिन असल में याजूज माजूज हैं कौन? तो याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी ने और इब्न कसीर ने रहीमुल्लाह ने ये बात अपनी किताबों में बयान की कि ये आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिज की नस्ल में से हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हान तआला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आदम तुम अपनी औलाद में से उन लोगों को अलहदा कर दो जो जहन्नम में जाने वाले। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अल्लाह, मैं कितने लोगों को जन्नत के लिए अलहदा करूं और कितनों को जहन्नम के लिए अलहदा करूं? सो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 जो हैं वो जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में होगा। अब हमारे लिए तो ये बहुत परेशान कुन बात है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 999 यानी 999 जहन्नम में जा रहे हैं और सिर्फ एक शख्स जन्नत में जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मजीद वजाहत करते हुए बयान किया कि ये 999 जो हैं ये याजूज माजूज में से हैं, जो कि आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं। और ये जो एक शख्स जो जन्नत में जा रहा है, आपने फरमाया ये हम में से, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से।
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب آتے ہیں کچھ ایسی متس کی طرف اور لیجنڈز کی طرف جن کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں کم از کم موجود نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یاجوج ماجوج نہ تو دیونما ہے کہ بہت اونچے بلند قد والے، اور نہ ہی وہ بالکل بونے ہیں جس طرح سے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ان کے لمبے لمبے کان ہیں یا لمبے لمبے سینگ ہیں یا لمبے دانت ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ اصل میں گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ گریٹ وال آف چائنا نہ تو آئرن اور کاپر سے بنی ہے، اور نہ ہی یہ دیوار ایسی ہے جس کو لوگوں نے ابھی تک عبور نہیں کیا۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے جہاں پہ آئے دن لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایکچولی الیگزینڈر دی گریٹ ہے۔ یہ بھی بات بالکل فالس ہے، اس لیے کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ واز اے ڈس بلیور، اور ذوالقرنین جو تھے وہ ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے شخص تھے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، جس میں سمجھتا ہوں شاید کچھ صداقت موجود ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ذوالقرنین جو ہے ایکچولی ہی از کنگ سائرس آف پرشیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذوالقرنین کے جو ٹریولز تھے ایسٹ اور ویسٹ میں وہ کنگ سائرس کے ٹریول سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دوسری بات کہ ذوالقرنین جو ہے the one with two horns، اس کی دو طرح کی ڈیفرنٹ تعویلیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو ایریا ہے ایسٹ اور ویسٹ کی طرح، جس طرح دو سینگوں کی مانند ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ملتی ہے کہ وہ ایک ہیلمٹ پہنا کرتے تھے جس کے اوپر دو سینگ ہوتے تھے، اسی لیے ان کا نام ذوالقرنین ہے، یعنی کہ دو سینگوں والا۔ کنگ سائرس آف پرشیا کی جو ڈسکوریز ہوئی، جو ان کا ٹوم ملا اور جو ان کے سٹیچوز ملے، ان میں سے ایک سٹیچو قابل غور ہے جس پہ دو سینگ بڑے پرومیننٹلی نمایاں ہیں، اور ان کا کیریکٹر بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ بہت نیک اور با اخلاق انسان تھے۔ تو گائز یہ صرف ایک اسپیکولیشن ہے، اس کو آپ نے قرآن و حدیث نہیں سمجھنا، یہ بعض علماء کی رائے ہے، تو اس کو رائے ہی رہنے دیں۔ یاجوج ماجوج کی فزیکل ڈسکرپشن میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے بال ریڈش بلیک ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ چپٹے ہوں گے جس طرح کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے۔ اگین اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ سکیپٹکس ہیں، یعنی کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو آج کل تو ہم لوگ سیٹلائٹ کے دور میں، تو آج تک کسی نے کیوں نہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈھونڈ نکالا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود؟ تو دیکھیے اس اعتراض کے جواب میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ فلی طور پہ ایکسپلورڈ آج تک نہیں ہے۔ اگر ہم اوشنز کی بات کریں تو صرف 4 to 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہیں۔ لینڈ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایز مسلمز یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اللہ نے بات کہہ دی ہم مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراء والمعراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے ہو کر بھی آگے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دیگر میریکلز جو ہوتے رہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورۃ الکہف جس میں ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے، اسی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، جو کہ 309 سال تک سوتے رہے اور بالکل اسی طرح جوان رہے جس طرح اس ٹائم پر تھے جب وہ غار میں جا کر سوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ یاجوج ماجوج کو ایک بیریئر کے پیچھے روک دیا گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں۔ تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے ہی رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا وہاں سے خروج ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ تقریباً آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب قریب کہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سٹرائپس کی فارم میں ہے، اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے جا کے بعد میں بھی اس دیوار کو دیکھا، لیکن ان روایات کو ویریفائی کرنا ہمارے لیے آج بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جب مقابلہ ہو رہا ہوگا تو یہ لد کے مقام پر ہوگا جہاں پہ دجال کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ بنی آدم میں سے ایک ایسی قوم کو آج ریلیز کر دیا گیا ہے جس سے لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جائیں۔ تو جس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا
عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تمام بلیورز کو لے کے طور کے پہاڑ پر پناہ لے لیں گے۔ یاجوج ماجوج اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے دنیا میں اتنا فساد برپا کریں گے کہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمام چیزیں کھا پی لیں گے، حتیٰ کہ وہ لیک ٹائبیریس بحر تبریہ تک پہنچ جائیں گے اور پورا کا پورا لیک جو ہے اس کو چاٹ جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے آخر میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اور زمین کی مخلوق کو ختم کر دینے کے بعد یہ اپنے تیروں کا رخ آسمانوں کی طرف کریں گے، اور جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے۔ اصل میں انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا، تو پھر یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نے آج زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا اور اب تو آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ مین وائل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہ ایک فورٹریس کے اندر پناہ لے رہے ہوں گے اور روز دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما۔ پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا، اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بالکل خاموشی ہوگی، اور اسی طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ بالکل کچھ دنوں سے خاموشی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یاجوج ماجوج جان بوجھ کر خاموش ہیں تاکہ ہم لوگ جب نیچے اتریں تو ہمیں یہ ہڑپ کر جائیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، شاید وہ واقعتاً مر چکے ہوں۔ لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اترے گا یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے، لیکن جب وہ نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز سے بھری پڑی ہے۔ وہ یہ خوشخبری آ کے باقی اپنے ساتھیوں کو دے گا، اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا۔ یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی، اور بدبو فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، شاید یہ کوئی جائنٹ ولچرز یا کونڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار کوئی ایسے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آتے ہیں جس کے خلاف ہم فزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن اور رات دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنتے ہوئے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس نے ان سب کو ایک جسم کی طرح ہلاک کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو بھی آتا ہے جب بھی ہم کسی ایسے فتنے میں ہوں جس سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت یا طاقت موجود نہ ہو۔ تو یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے پہ آن پڑے، بڑے سے بڑا پرابلم ہمارے پہ آ جائے، اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی آفتیں، وبائیں ٹال دیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ This is me, Raja Zaulak, signing off. Until next time, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.